फारूक के बेटे अम्मार जो है वो आज रज़ाई इलाही से वफ़ात पा गए हैं। कहना पंजाब पुलिस ने जो है मुख्तलिफ जगहों पे इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, इनके घर पे भी मारे, और कहना ये था कि इन छापों की वजह से इनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 18 सितंबर का दिन है, बहुत सारी खबरें सुनाने को हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ इबाद फारूक के बेटे अम्मार की, जो आज रज़ाई इलाही से वफ़ात पा गए हैं। वजूहात क्या थी उसकी तफसील जो है वो गुफ्तगू हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान के तौहीन अमेज़ ज़बान के इस्तेमाल के केस की समाअत 26 सितंबर को जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इसकी तफसील भी जो है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके अलावा अमरीकी कौंसल जनरल जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के ऑफिस का जो है वो दौरा किया है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो अहम खबर हैं वो उसमें लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। इसमें जो है कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं, उसके हवाले से भी जो हम तफसील गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। अच्छा, लास्ट में हम करेंगे परवेज़ इलाही को जो है वो दोबारा से 14 रोज़ के लिए जो है अदालत में भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि वजूहात क्या थी। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ इबाद फारूक के बेटे अम्मार जो है वो आज रज़ाई इलाही से वफ़ात पा गए हैं। कहना ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ इबाद फारूक जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में पंजाब पुलिस को जो थे वो मतलूब थे। पंजाब पुलिस ने जो है मुख्तलिफ जगहों पे इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, इनके घर पे भी मारे, और कहना ये था कि इन छापों की वजह से इनकी फैमिली को जो था वो टॉर्चर किया जा रहा था। और अम्मार जो था वो कमसिन बच्चा था, वो इस सारे चीज़ों को जो था वो दिमाग पे ले गया, क्योंकि वजह ये थी कि हमने देखा कि पुलिस का, कोई भी पुलिस हो, उसका जो है आम आवाम के सामने जो एक शक्ल है वो एक डेवल जैसी है। होना ये चाहिए था कि पुलिस को अवाम दोस्त होना चाहिए था, और जबकि ऐसा नहीं हुआ। अम्मार ने वो सारी सिचुएशन जो थी वो अपने दिमाग पे ली, और कहा यह जा रहा था कि पहले उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, और अम्मार जो था वो अपने वालिद से जो था वो मिलने का ख्वाहिशमंद था, और बार बार मिलने की जो थी वो इल्तिजा की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और आज जो है वो उनकी जो है वो रज़ाई इलाही से वफ़ात हो गई है। जो मेरी बात करने का जो मकसद है वो ये है कि पुलिस कोई भी हो, होना अवाम दोस्त होना चाहिए। मतलब एक ऐसा दोस्त जो आप ये कहें कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो पुलिस के साथ जाके वो डिस्कस कर सके। लेकिन हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ देखी कि अगर जब बात पुलिस की आती है तो लोग जो हैं वो जाने से कतराते हैं, डरते हैं। उसकी वजह ये है कि जो पुलिस ने अपना एक फेस रखा वो एक डेवल जैसा रखा हुआ है। होना तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था, क्योंकि हमारे ही टैक्स से जो है इनको तनख्वाहें मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अमेज़ ज़बान के इस्तेमाल के केस की समाअत 26 सितंबर को जो है मुकर्रर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और दीगर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के गैर पार्लिमानी और तौहीन अमेज़ ज़बान के इस्तेमाल की केस की समाअत 26 सितंबर को मुकर्रर कर दी गई है। अच्छा, कहने का जो मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कमीशन ने जिनको ये जारी किया है नोटिस, वो उनमें से कौन से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान नियाज़ी, साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक सेक्रेटरी PTI असद उमर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में गैर पार्लिमानी और तौहीन अमेज़ ज़बान के इस्तेमाल पर इन्हें ज़ाती तौर पर तलब होने की हिदायत की है, जबकि इस रोज़ पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। इसके अलावा ममनुआ फंडिंग का केस भी इसी रोज़ मुकर्रर किया गया है। अच्छा, जो चीज़ है वो कहने वाली ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज ही क्यों याद आया। 40 दिन से ऊपर हो गए इमरान खान साहब जेल में है। 16 महीने जो था उससे शहबाज हुकूमत जो है वो काम करती रही है। अब इलेक्शन कमीशन को आज ही याद आना था, और उससे पहले वो क्या कर रहे थे। अगर ये इतने ही पंक्चुअल हैं तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवा लें, लेकिन नहीं। वजह यह है कि हमने वो काम, आईनी काम तो करने नहीं है, और
اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو جو ہے آلریڈی بہت سے ایسے جو ہے کیسز کا سامنا ہے جن میں جو ہے وہ ان کا قصور ہی نہیں ہے، اور ایک اور کیس اس میں ایڈ ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو تو چاہیے تھا کہ دل بڑا کرے اور اس چیز میں جو ہے وہ معاف کرے اور جو ہے چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جائیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے دوسرے وزراء بھی جو ہیں وہ بے شک پاکستان مسلم لیگ کے ہوں یا پھر جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ہوں، بہت سارے وزراء نے ایسی ویسی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن جو ایکشن ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے۔ میں اس بات پہ کیا کہوں کہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن آئینی ادارہ ہے اور آئینی کام کرنے سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن جو کام نہیں کرنے والے وہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور چلیں جو بھی ہے، اب اس پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور 26 ستمبر کو جو ہے وہ اچھا ہم نے دوسرا ایک اور چیز دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی گئی تھی اور درخواست بھی تھی اور التجا بھی تھی کہ اگر ہمارے جو فورن فنڈنگ کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے، اگر اس کی جو ہے آپ اس کا فیصلہ دینے لگے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی جو ہے وہ فیصلہ جاری کریں۔ عدالت کی طرف سے بھی کہا گیا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ نشانہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی بنایا جانا ہے، وہ چاہے آپ دیکھیں رہنما کی صورت میں ہو، وہ بے شک سربراہ کی صورت میں ہو، وہ بے شک دوسرے سیاسی لیڈر کی صورت میں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے جو جتنی کوشش کی جا رہی ہے کم ہے، اور سب سے پہلے جو ہیں وہ ارکان توڑے گئے، جو سیاسی ارکان تھے، فواد چودھری جیسے لوگ، پرویز خٹک جیسے لوگ توڑے گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا جو لوگ نہیں ٹوٹ رہے ان کو جو ہے مختلف گرفتاریوں میں ڈالا گیا، اور جو ہے ان سے کوشش یہ کی گئی کہ وہ کوئی ایسا بیان جاری کریں جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوئی سزا ہو سکے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ اب جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ سائفر کیس بھی شاید آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ پھیکا پڑ جائے، اور اس لیے جو ہے وہ ایک نیا کیس سامنے لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے خلاف جو توہین آمیز زبان کے استعمال کے لیے۔ اچھا فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو تھا وہ ابھی تک کسی جماعت کا جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، لیکن پی ٹی آئی کا سنا دیا ہے۔ چلیں وہ بھی عوام کے سامنے ہے کہ کس نے کتنی فنڈنگ کی اور کہاں سے کی، کس طرح کی، وہ ساری تفصیل تو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میری الیکشن کمیشن سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئینی ادارہ ہیں، آپ کا کام 90 دن میں الیکشن کروانا ہے، نہ کہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ان کاموں میں پھنسانا ہے۔ آپ نے اگر تو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو ہے فیصلہ سنانا ہے تو پھر دوسری جماعتوں کو بھی جو ہے ان کو جو ہے آپ لاڈلا مت سمجھیے، ان کے بھی خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنائیے، تاکہ تینوں پارٹیاں جب سامنے عوام میں جائیں تو ہر جو ہے وہ عوام کو پتہ ہو کہ کس پارٹی نے کیا جو ہے فنڈنگ کی ہے اور کیسے کی ہے۔ لیکن دوسری سیاسی جماعتوں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس کی آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں، زبان، سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے چلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، کھلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور کام کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا آج کی جو ہے وہ دوسری بڑی خبر وہ یہ ہے کہ پشاور امریکی کونسل جنرل کا تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے آفس کا دورہ۔ اچھا یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین جو ہے وہ بیسیکلی پرویز خٹک صاحب کی جماعت ہے، جو انہوں نے ابھی پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہونے کے بعد جو ایک پارٹی بنائی تھی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے نام سے۔ اچھا اس کی تفصیل کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے پشاور میں متعین امریکی کونسل جنرل نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے مرکزی سیکرٹری پشاور کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی چیئرمین پرویز خٹک کے ساتھ ملاقات کی۔ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے ترجمان ضیاء اللہ بنگش کے مطابق پارٹی سیکریٹریٹ پہنچنے پر پرویز خٹک اور محمود خان نے امریکی کونسل جنرل شانتی مور کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیے گئے۔ پرویز خٹک نے تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے منشور آئین اور انتخابی نشان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔
امریکی کونسل جنرل نے صوبے کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کو سراہا۔ اچھا، ہمیں یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی ایبسولوٹلی ناٹ کے لیے، اور اب شاید جو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ نے خود دیکھا کہ امریکی کونسل جنرل نے جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب سے جو ہے ملاقات کی ہے، اور پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کا منشور آئین اور انتخابی نشان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے یہ سب چیزیں بتانے کی، اور امریکی جو ہے وہ کونسل جنرل جو ہے وہ کس وجہ سے جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے سارا کچھ بالا تر ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ کے گئے تھے وہ ابھی تک جو ہے اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ڈونلڈ لو جو تھے انہوں نے جو ہے وہ گوادر کا دورہ کیا اور مختلف جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ برطانوی چیف کمشنر جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے آئینی ادارے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وجہ کیا ہے ان کے ساتھ جو ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ کے لوگ مل رہے ہیں؟ بھائی چکر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے الیکشن کروانے ہیں، آپ ٹائم پہ، آپ کا کام ہے، آئینی کام ہے الیکشن کروانا۔ سیاسی جماعتوں کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہے جو مل رہی ہیں، لیکن مجھے ایک چیز ضرور سمجھ میں آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی تمام باتیں جو ہیں وہ سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو انہوں نے ڈھکے چھکے الفاظوں میں جو ہیں بیان کی بھی ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا کیا واقعی جو عمران خان صاحب جو بار بار کہتے تھے کہ سائفر سائفر سائفر، کیا وہ سائفر واقعی میں سچ تھا؟ لیکن آج جو ہے مجھے ان ساری ملاقاتوں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو تھا وہ نشانہ بنانا تھا، ان کی حکومت گرانی تھی، اور کسی طرح جو تھا وہ حکومت سے ان کو سائڈ پہ کروانا تھا، اور جیل سے نہ نکلنے کی وجہ بھی شاید جو ہے وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا متعلقہ ایس پی کو آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ آئی جی اسلام آباد قابل ضمانت وارنٹ کے باوجود پیش نہ ہوئے، متعلقہ ایس پی اسلام آباد کو آئی جی کو پیش نہ کرنے پر شوکاز نوٹس جاری۔ عدالت نے چیف کمشنر اسلام آباد کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کی ایڈیشنل آئی جی اسلام آباد کو عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ وہ کیس تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جب پرویز الہی صاحب کو جو تھا وہ رہا کیا تھا تو ایک نوٹس جاری کیا تھا، ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کسی بھی مقدمے میں نہ کیا جائے، لیکن جو تھا وہ جیسے وہ رہا ہوئے تو انہیں اسلام آباد پولیس جو تھی وہ اٹھا کے لے گئی، اور ان پہ جو کیس بنایا گیا تھا وہ تھا جوڈیشل کمپلیکس کے توڑ پھوڑ کا کیس تھا۔ تو اس پہ جو تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو تھا وہ پہلے ایک حکم جاری کیا آئی جی اسلام آباد کو کہ برہمی کا اظہار ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ مجھے مطلب پیش ہوں، اور وجہ کیا بنی کہ جو آپ نے جو ہے جب ایک عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ نے ان کو جو ہے گرفتار نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا، تو اس پہ انہوں نے جو تھا لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو پیش ہونے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن آئی جی اسلام آباد جو تھے وہ پیش نہ ہوئے، اور پھر اس کے باوجود جو تھا وہ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کے جو ہے قابل ضمانت وارنٹ جو تھے وہ جاری کیے تھے پہلے، اور پھر جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد نے لاہور ہائی کورٹ کے جو حکم تھا اس کو جو ہے وہ پاؤں تلے جو تھا وہ رون دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ پیش نہ ہوئے، اور اب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور حکم جاری کیا ہے جس میں اس کے
ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنی باتوں کی جو ہے یا اپنی حکم کی کیسے پاسداری کروائے گی۔ کیا عدالت جو ہے وہ اگر اس نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے جو ہے وہ پیش کیا جائے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کو جو ہے ہتھکڑیاں پہنا کے جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جبکہ ان پہ ابھی تک الزام ثابت بھی نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انہیں غریب کا رونا دھونا بھی نظر آئے، ان کو یہ چیز بھی نظر آئے کہ ہمارا پاکستان کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، دوسرے ممالک کہاں جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔